औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पर्दे के अहकामात, फाहशी से रोकने के सद्देबाब, बेहयाई के कामों से इज्तनाब। इसके बाद से अब बात का रुख जो है वो दोबारा बात का रुख मोड़ा जा रहा है मुनाफिकीन की तरफ कि मुनाफिकीन, देखिए जहाँ पे मुसलमानों को बाहर से काफरों से ख़तरा था, ज़्यादा ख़तरा मुसलमानों को जो अंदर थे, और पर्टिकुलरली ज़्यादा जो है वो उनमें से जो है वो कौन थे, अंसार के। जो मुसलमान थे बज़ाहिर, उनका नाम मुसलमानों के रजिस्टर में लिखा हुआ था, लेकिन अंदर से जो है वो मुसलमानों की जड़ें काटने में मसरूफ़ थे। तो रुख जो है वो उस तरफ जो है वो फिर दोबारा मोड़ा जा रहा है, और पैगाम देने का मकसद अल्लाह की वहदानियत का है। और फिर ये है कि जो दिल से मुसलमान होगा, अल्लाह के जो अजर हैं, अल्लाह के जो वादे हैं, उसी को मिलेंगे। ये जो आम तौर पे नाम लिखवा दिया मोहम्मद फ़लाँ करके, और फिर जो है वो बज़ाहिर नमाजें भी पढ़ी, लोगों के साथ जमातों में भी बैठे, लेकिन नेट रिज़ल्ट उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब उसी से फिर जो है वो बात आ जाती है अल्लाह के नूर की। नूर से मुराद हम क्या लेते हैं? बेसिकली हम नूर से मुराद लेते हैं कोई भी जहन्नम से निकली हुई रोशनी जो हमारी आंख के ऊपर रिफ्लेक्ट हो और हमें नज़र आ जाए, हम इससे मुराद लेते हैं। नूर है जो अपने तौर पे खुद है, अपने तौर पे खुद जाहिर है, उससे जो है वो बाकी सारी चीज़ें जो है वो ज़हूर पाती हैं। कि जो खुद अपनी मिसाल आप है, और उससे जो है वो बाकी चीज़ें जो है वो रोशनी लेती हैं। इस सेंस में इसकी जो है वो बात की गई है। डिटेल में हम बात करते हैं। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों का और ज़मीन का। आसमान और ज़मीन जब हम दोनों इकट्ठा करते हैं तो नॉर्मली इसी से मुराद हमारी कायनात होती है कि जो कुछ आसमानों में, जो कुछ ज़मीन में, कायनात में। अब आसमान और ज़मीन कहेंगे तो शायद हमारा वो महदूद रह जाएगा माना इसका माना अल्लाह नूर है कायनात का, तमाम कायनात का। मसलो मिसाल है नूर ही, नूर उसके की, उसके नूर की मिसाल है कमिश्कातिन। मिश्कात कहते हैं एक ताक को। अगर हम पुराने दौर में थोड़ा सा चले जाएं कि घरों में जब एक ताक होता था, उस ताक में जो है वो एक चिराग रखा हुआ होता था। वो 3 साइड से बंद होता था, सिर्फ एक साइड खुली होती थी ताकि उसकी रोशनी ज्यादा हो सके। काफ तो आ गया हरफे तशबीह यहाँ पे की मानद मिश्कात एक ताक के। अल्लाह, अब ये समझाने की कोशिश की जा रही है, मैं बाद में इसका मफहूम भी बयान करता हूँ। अल्लाह नूर है कायनात का, और मिसाल उसके नूर की है एक ताक के। फीहा, इसमें है मिसबाह कहते हैं चिराग को, कि एक ताक है, उस ताक में एक चिराग रखा हुआ है। अल मिसबाह, और चिराग है फी ज़ुजाजा कहते हैं कंदील को, ज़ुजाजा कहते हैं फानूस को। किसी भी ग्लोब को आप कह लें जिसमें जो है वो रखा जाता है ताकि उसकी रोशनी कॉन्सेंट्रेट होकर जो है वो, अगर एक आम चिराग जल रहा हो और अगर एक उस ग्लोब में हो, फानूस में हो, तो रोशनी जो है वो वाज़े तौर पर जो है वो डिफरेंट हो जाती है। और मिसबाह और चिराग है उस कंदील में, फानूस में, ग्लोब में, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। अज़्ज़ुजाजा ग्लोब है, वो फानूस है, कंदील है। कअन्नहा, गोया के वो है कौकबुन, कौकब कहते हैं सितारा, और वो कंदील है गोया एक सितारा। दुर्यन चमकता हुआ, कि वो जो कंदील है वो मानद एक चमकते हुए सितारे की है। दूर से अगर आप लाइट को देखेंगे तो वो लाइट चाहे किसी भी चीज की हो, आपको चमकती हुई जो है वो एक सितारे की मानद नजर आएगी। इसी तरह उसकी मिसाल दी जा रही है। यूक़ादु, वो जलता है। अब फिर यहां तक पहले देख लें, अल्लाह नूर है आसमान इस कायनात का। मिसाल उसके नूर की है एक ताक की मानद, ताक में है एक चिराग, और चिराग है एक कंदील में, और कंदील गोया के चमकता हुआ सितारा है। यूक़ादु, वो जलता है मिन शजरतिन। अब हर चीज का जलना जो है उसके रॉ मटेरियल के ऊपर होता है,
وہ کس چیز سے جلتا ہے؟ جتنا نفیس، جتنا اچھا تیل ہوگا اس چراغ میں، اتنا وہ زیادہ اس کی روشنی جو ہے وہ ہوگی۔ اور یہاں پہ جو ہے اسی کی مثال، یوقد، وہ جلتا ہے من شجرۃ مبارکۃ، اور وہ جلتا ہے مبارک درخت سے۔ کون سا؟ زیتونۃ، زیتون، وہ زیتون کے تیل کے، زیتون کے درخت کے، مبارک درخت کے تیل سے جو ہے وہ چلتا ہے۔ زیتون کی اسی لیے اللہ نے والتین والزیتون، زیتون کی، کہ اسی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا پھل کھایا کرو، اس کا سالن جو ہے وہ بنایا کرو، بہت مبارک درخت اس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ لا شرقیت ولا غربیت، نہ اس کے کوئی دائیں ہے نہ کوئی بائیں ہے۔ اب دیکھیے کسی بھی چیز کو جب تک پراپر لائٹ نہیں پڑتی وہ چیز اپنی پوری پروڈکٹ نہیں دے سکتی۔ آپ گھر میں جو ہے وہ کسی جگہ پہ سایہ ہو اور کسی جگہ پہ پورا سورج ہو، دونوں جگہوں کا ڈیفرنس آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک درخت ہے، اس کے دائیں جانب کوئی بلڈنگ ہے اور اس کا سایہ پڑتا ہے اور اس کو صرف مغرب سے روشنی ملتی ہے، تو مغرب والی سائڈ اس کے دیکھیے کہ اس درخت کی پوزیشن کیا ہے، اور دائیں والی جہاں پہ نہیں پڑتی روشنی تب کیا ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس کے دائیں میں کچھ ہیں، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ اس کے کچھ دائیں کچھ ہے نہ اس کے کچھ بائیں ہیں، اس کو کسی چیز کی روشنی نہیں پڑتی۔ اور ایسا درخت، کسی چیز کا اندھیرا سایہ نہیں پڑتا، اور ایسا درخت جس کو پوری روشنی مل رہی ہو، جس کے اوپر سایہ نہ آتا ہو، اس کا تیل انتہائی لطیف اور انتہائی جو ہے وہ نرم و ملائم ہوتا ہے۔ تو یہ اس تیل سے جو ہے وہ چراغ جو ہے وہ جلایا۔ اب اس تیل کی مثال آگے کیا دی گئی ہے؟ یکادو، قریب ہے، فعل مقاربہ ہے، جس کا معنی کہ ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا۔ یکادو ہو سکتا ہے، قریب ہے، زیتوہا، زیتوہا، زیت کا معنی کیا ہے جی؟ زیتوہا، جل اٹھنا، تیل اس کا، تیل اس کا، تیل، زیت یہاں سے بھی استعمال ہے، تیل، قریب ہے کہ تیل اس کا، زیت علیحدہ کر دیجئے، ہا علیحدہ کر دیجئے، یزیو، وہ جل اٹھے، وہ جل اٹھ، قریب ہے کہ وہ تیل اس کا جل اٹھے، آگ پکڑ لے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، اور اگرچہ کہ آگ نے اس کو چھوا ہی نہ ہو، کہ یہ وہ اتنا تیل ہے کہ آگ اس کے چھوئے بغیر ہی قریب جائے اور وہ چمک اٹھے، جل اٹھے۔ جیسے آج پیٹرول ہے کہ پیٹرول کو جو ہے وہ تیلی دکھانے کے نہیں، صرف دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قریب ہے کہ وہ تیل اس کا جل اٹھے، روشن ہو جائے۔ یضیء ضیاء سے، ضیاء کا معنی ہوتا ہے روشن ہو جانا، منور کر دینا کسی چیز کو۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اگرچہ کہ اس آگ نے اس کو چھوا نہ ہو۔ نورن علی نور، نور کے اوپر نور، یہدی اللہ، وہ اللہ ہدایت دیتا ہے، امثال للناس، مثالیں ہیں لوگوں کے لیے، امثال للناس، لوگوں کے لیے مثالیں ہیں، واللہ، اور اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ فی بیوت، بیوت بیت کی جمع ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ یہاں پہ بہت سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ مسجد لیا ہوا ہے، مسجدیں لیا ہوا ہے۔ ہم دونوں مفہوم اس کے لے سکتے ہیں، گھر بھی لے سکتے ہیں، مسجد بھی لے سکتے ہیں۔ یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں، مسجدیں ہیں، مسجدوں میں اللہ کے نیک لوگ جاتے ہیں، کس لیے؟ کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے۔ اور یہ وہاں پہ بھی کہا گیا ہے اور گھروں میں بھی کہا گیا ہے۔ فی بیوت، کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ گھروں میں، مسجدوں میں، اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا، ان ترفعوا، یہ کہ تو بلند کر، وہ بلند کریں، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، کن میں؟ اس کا جو مرجع ہے یہ بیوت ہے، مسجدیں، گھر، اسمہ، اس کا نام، کہ ان گھروں میں، اس جگہوں میں، بیوتن میں اس کے نام کا تذکرہ کیا جائے اور ذکر بلند کیا جائے۔ یسبح، وہ تسبیح کرتی ہے، پاکی بیان کرتے ہیں، لہو، اس کی، فیہا، ان میں، کن میں؟ ان مسجدوں میں، ان گھروں میں، وہ اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں ان میں، بالغدو، غدو کہتے ہیں صبح کو، صبح فجر کے ٹائم سے لے کے طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے، جیسے فجر کا وقت ہے جو آج 5:30 یا 5:25 پہ ختم ہوا، 6:25 پہ، تو جب سے فجر کا ٹائم شروع ہوا اور جب تک ختم نہیں ہوا اس کو طلوع آفتاب، اس وقت وہ اللہ کا تذکرہ بلند کرتے ہیں، غدو والآصال، اور شام کے ڈھلتے ہوئے، اور وہ تسبیح کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اس کی، ان میں، کن میں؟ ان گھروں میں، ان مسجدوں میں، جو بھی آپ ترجمہ اس کا کرنا چاہیں، صبح اور شام۔ دوبارہ دیکھیے،
اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے کائنات کا، آسمانوں کا اور زمین کا۔ مثل نورہا، نور ہی مثال اس کے نور کی ہے، کمشکاتن ماند ایک تاک کے، فیہا اس میں ایک ہے چراغ، مصباح اس میں ہے ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ اور چراغ ہے ایک قندیل میں، الزجاجہ اور وہ قندیل فانوس، کأنہا کوکب دری مانت ایک چمکتے ہوئے ستارے کے، یوقد وہ جلتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ مبارک درخت، زیتون کے تیل سے، زیتون کے تیل سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ نہ اس کے کوئی دائیں ہیں نہ اس کے کوئی بائیں ہیں، یکاد قریب ہے، زیتھا تیل اس کا، یضیء وہ جل اٹھے، ولو لم تمسسہ نارا اور اگرچہ کہ اس آگ نے اس کو چھوا نہ ہو، وہ قریب جائے اور اس کو جو ہے وہ پہنچ جائے، نور علی نور، نور ہی نور کے اوپر نور، یہدی اللہ وہ دیتا ہے اللہ ہدایت، امثال للناس لوگوں کی مثالیں، لوگوں کے لیے مثالیں، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، فی بیوت اذن اللہ اور گھروں میں مسجدوں میں اللہ کا حکم ہے، ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے ان میں، یذکر ترفع بلند کیا جائے، و یذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کے نام کا، یسبح لہ فیہا اور وہ تسبیح کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں ان میں، بالغدو والآصال صبح اور شام۔ اب آ جائیے اللہ نور السماوات، نور کو پہلے ڈیفائن کر لیں کہ نور ہے کیا چیز۔ ہم نور سے مراد لیتے ہیں روشنی، ہم نور سے مراد لیتے ہیں کہ وہ دودھ یا چاندنی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ نور سے مراد دیکھیے، نور اللہ نور ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ آپ اپنے آپ میں ظاہر ہے، دوسری چیزیں اس سے ظہور پاتی ہیں، دوسری چیزیں اس سے جو ہے وہ لائٹ لیتی ہیں۔ اللہ وہ یکتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس کی مثال ایسی بتائی گئی ہے، دو طرح سے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ڈیفائن کیا گیا کہ یہ جو طاق ہے نا، یہ طاق جو ہے وہ انسان کا دل ہے، اس دل میں جو ہے وہ اللہ نے ایک چراغ جلا رکھا ہے، ہدایت اور روشنی۔ انسان فطرتن جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہدایت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ قریب جائے، آگ نہ لگے اور جل اٹھے، جیسے ہی اس کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے ہدایت روشنی، فوراً سے پہلے جو وہ جل اٹھتا ہے، اس کو ایمان جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جس کو نہیں نصیب ہونا ہوتا، دیکھیے یہ ایسے ہی ہے، ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھنے والا اس کو صبح اور شام میں تمیز کر لیتا ہے، اور جو نہیں دیکھنے والا اس کے لیے صبح اور شام برابر ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ بجلی، اس کے لیے یہ لائٹ، اس کے لیے سب کچھ جو ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو چراغ تو اس کو نظر نہیں آئے گا، اس کو وہ روشنی نظر نہیں آئے گی جو اندھا ہے۔ اور یہ اندھا دل کا اندھا کہا گیا ہے یہاں پہ، کہ جو بصیرت جو ہے وہ لینا ہی نہیں چاہتا، اس کے لیے جو ہے وہ صبح اور شام اور یہ نور اور یہ لائٹ بالکل بے معنی ہے، کوئی میٹر نہیں کرتی۔ ہاں، یہدی اللہ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، پھر تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ ایک طاق ہے، اس طاق میں جو ہے وہ ایک چراغ ہے۔ چراغ کیا ہے؟ وہ فطرت ایمانی ہے جو اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس فطرت ایمانی کو جیسے ہی جو ہے وہ باہر سے لائٹ ملتی ہے، جہاں سے ہدایت کی روشنی ملتی ہے، اس ہدایت کی روشنی کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، ایکسیپٹ کر کے جل اٹھتا ہے اور اس راہ پہ چل پڑتا ہے جس راہ پہ چلنے کا اللہ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ یہ ایک تو مثال اس کی یہ لگی ہے۔ اور دوسری مثال جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بصیرت کے اندھے ہوتے ہیں، وہ بصیرت کے اندھے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، وہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اس کو لیتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے لیے جیسے ایک اندھے کے لیے صبح اور شام، دن اور رات برابر ہوتے ہیں، اسی طرح بصیرت کے اندھے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہدایت کو دینا جو ہے وہ بے معنی ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ بات کا رخ موڑا جا رہا ہے ان منافقین کی طرف کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ مدینے میں وہ روشنی لے کے آ گیا، جس روشنی پہ چل کے تم اپنی منزل پا سکتے ہو، تم اس روشنی کو پکڑتے بھی ہو اور اس روشنی کو چھوڑ بھی دیتے ہو، اس راہ پہ چلنے کو تیار نہیں ہو۔ تو یہ اللہ کے نور کی مثال، جو ایک مبارک کہا گیا کہ ایک ایسا چراغ جو مبارک درخت سے جلتا ہے اور مبارک درخت کے تیل سے جلتا ہے، اور اتنا لطیف اور اتنا نرم اس کا تیل ہے کہ آگ کے قریب جائے اور آگ اس کو چھوئے نہ تب بھی جو ہے وہ جل سکے۔
مثال اللہ کے نور کی، اللہ کی ہدایت کی، کہ اللہ اٹ سیلف اپنی مثال آپ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فطرتاً ہر شخص کے اندر اس کے دل میں جو ہے وہ ایمان پڑا ہوا ہے، وہ ایمان کو جیسے ہی لائٹ ملتی ہے، جیسے ہی تھوڑی سی روشنی ملتی ہے، وہ جل اٹھتا ہے۔ جیسے مثال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوراً سے پہلے جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رشتہ داروں میں جب دعوت دی تو سب سے پہلے اسلام لانے والے کون سے تھے؟ اس وقت جو ہے وہ آپ بچے تھے، اور بچے بھی کیسے تھے؟ آنکھیں سوجی ہوئی، پنڈلیاں موٹی، پیٹ نکلا ہوا، اس حال میں تھے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ۔ تو یہ اس کی مثال ہے کہ جس کے پاس یہ ہدایت پہنچتی ہے اور وہ ہدایت جو فوراً سے پہلے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، وہ اللہ کے نور کی مثال جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو اللہ کا نور انسان کا دل میں فطرت ایمانی، اس فطرت ایمانی کو جو ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی، وہ تیل ملتا ہے تو پھر وہ جگمگا اٹھتے ہیں، وہ چل اٹھتے ہیں۔ یہ ہے مثال اس کی۔ نور علی نور کے اوپر نور ہے، قرآن اور سنت ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ جو اس راہ پہ چاہ دی اللہ ہو، وہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اس راہ پہ چلنے کی۔ امثال للناس سے لوگوں کے لیے مثالیں۔ پچھلے جو 30-35 آیت پڑھی ہیں ہم نے، ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر کتنی مثالیں لوگوں کی جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح کتنے جو ہے وہ ان لوگوں کی مثالیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں جن لوگوں کو اللہ نے جو ہے وہ نور بخشنا چاہا، اللہ نے ہدایت دینی چاہی، اللہ کے رسول آئے، پیغام پہنچایا، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہ بصیرت کے اندھے تھے، وہ دل کے اندر سے جو ہے وہ دل کی آنکھ سے دیکھنے والے نہیں تھے۔ جیسے میں بارہا مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ہم یہاں سے گزرتے ہیں، ہم ان درختوں کو دیکھ کے، اس زمین کو دیکھ کے، ان پھلوں کو دیکھ کے، ہم پھولوں کو دیکھ کے اگر کچھ عقل نہیں لیتے تو پھر ہم میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیوان بھی آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے۔ اگر ہم بھی سب کچھ ویسے ہی کریں تو کیا فرق رہ گیا اس میں اور ہم میں؟ ایک اندھے میں اور ایک جو ہے وہ دیکھنے والے میں کیا فرق رہ گیا؟ جس طرح اندھے کو دن اور رات میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، اسی طرح بصیرت کے اندھے کو، دل کے اندھے کو جو ہے وہ ایمان اور کفر کی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ حالت میں تمیز نہیں ہوتی۔ وہ اسی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے جس طرح ایک حیوان گزارتا ہے۔ اس کے لیے دنیا ہی، حیوان کے لیے بھی دنیا ہی ہوتی ہے کہ اس نے پیٹ بھر کے کھانا ہوتا ہے، اور انسان جو عقل کا اندھا ہوتا ہے اس کے لیے بھی صرف دنیا ہی ہوتی ہے کہ اس نے مال ہی لینا ہوتا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے، مال اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اس کو اس کے علاوہ کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو یہ مثال اللہ کا نور کیا ہے؟ وہ راستہ ہے، وہ راستہ جو اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ خود اٹ سیلف ہدایت ہے، اللہ خود جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے، جس نے بھی روشنی لی وہ اللہ کے نور سے روشنی لی۔ اپنے تئیں کوئی کہے کہ میں یہدی اللہ ہو، وہ ہدایت اللہ دیتا ہے اس راہ پہ چلنے کے لیے۔ فطرتاً سب انسانوں کو اللہ نے معصوم نیک پیدا کیا ہے۔ وہ کہا گیا ہے نا کہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو چاہے یہودی بنا دیں، چاہے مجوسی بنا دیں، چاہے اس کو عیسائی بنا دیں۔ تو جیسے ہی اس کے اوپر سٹرائک پڑتی ہے، جیسے ہی وہ روشنی اس کو نظر آتی ہے، وہ فوراً سے پہلے اس کو لپکتا ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیے، چاہے کوئی دہریہ ہو، چاہے کچھ ہو، اللہ کو نہ ماننے والا ہو، منافق ہو، کچھ بھی ہو، جیسے ہی مصیبت آئے گی کس کو پکارے گا؟ وہ اللہ، اس کے لفظ منہ سے جو ہے وہ نکلے گا۔ چاہے وہ او مائی گاڈ کہہ کے کہہ دے، چاہے وہ اللہ کہہ کے کہہ دے، وہ اللہ کی طرف لپکے گا ضرور۔ اب اس کے بعد اگر اس کی وہ مسئلہ حل ہو گیا، وہ مصیبت ٹل گئی، اگر تو وہ ایمان والا ہوگا تو پھر وہ اس راہ پہ چل پڑے گا جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ تھی، جو اللہ نے اس کو جو ہے وہ دکھایا، جو اس کو عذاب اس کے اوپر آیا، اس عذاب سے اس نے سبق سیکھا۔ اور جس نے نہیں سبق سیکھنا، اس کو جو ہے وہ جتنا مرضی اس کے اوپر کہتے رہے، وہ عقل کا اندھا ہے، وہ بصیرت کا اندھا ہے، وہ آنکھوں کا اندھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو یہ جو لائٹ ہے، اس لائٹ کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا گیا ہے، لیکن لائٹ سے مراد یہاں پہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہاں پہ مراد جو ہے کہ وہ خود اپنے آپ میں یکتا ہے، خود ظاہر ہے، اور اس کے ظہور سے چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ لوگ اپنی روشنی، لوگ اپنی ہدایت اللہ کے اس بتایا ہوئے جو ہے وہ لائٹ سے، اس دیے سے پکڑتے ہیں جو دیا اللہ نے جو ہے وہ جلا رکھا ہے۔ اور اللہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ غالب کا علم رکھنے والا ہے۔ فی بیوت سے مراد مسجد بھی لی گئی ہے، گھر بھی لیا گیا ہے، کہ گھروں میں اسی نور کی روشنی جو ہے وہ گھروں میں چمکتی ہے۔ اسی نور سے جو ہے وہ لوگ جب کنسنٹریٹ، اگر ہم اس کا ہمارا مسجدیں لے لیں تو مسجد میں انسان کیا کرنے جاتا ہے؟
وہ اللہ اسی کو جس کو ہدایت دیتا ہے وہی اللہ کی مسجد میں جاتا ہے۔ کس لیے جاتا ہے؟ کہ وہ کنسنٹریشن کے ساتھ یکسو ہو کے اللہ کا نام جو ہے وہ لکھ سکے، اللہ کا ذکر بلند کر سکے، اللہ کے سامنے اپنی مناجات جو ہے وہ بیان کر سکے، اللہ کے آگے رو سکے، اللہ سے مانگ سکے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ وہ مسجدیں ہیں، اور یہ مسجدیں ہیں، ان کا ماحول ایک روحانی ماحول ہوتا ہے۔ ہم نے تو مسجدوں کو بھی اب ہم جاتے بعد میں ہیں، جا کے پہلے دنیاوی باتیں، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ کہا گیا فی بیوت اذن اللہ، اور ان گھروں میں، اللہ کے گھروں میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، یہ کہ وہ بلند کریں، ویذکر، اور ذکر کریں، فیہا اسمہ، اس کے نام کا، اس کام کے لیے کہ اس میں نام کا جو ہے وہ تذکرہ کی جائے، اس کا نام بلند کیا جائے۔ وہاں پہ جا کے کوئی ادر ایکٹیویٹی، دنیاوی باتیں جو ہے وہ نہیں، یکسوئی کے ساتھ اللہ کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے، اور وہ تسبیح کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں ان میں صبح اور شام اس کی۔ اسی طرح اگر اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم گھر میں لیا جائے تو وہ کوئی گھر، وہ ایسا گھر نہیں ہوتا جس گھر میں اللہ کا تذکرہ نہ لیا جائے، اللہ کا نام جو ہے وہ نہ لیا جائے۔ دیکھیے اللہ نے اسی لیے ان گھروں کو آباد رکھنے کا حکم دیا کہ فرض نماز، جو فرض رکعت ہیں، اس فرض رکعت کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا، باقی ساری پریفریبل کیا ہیں، گھر پہ پڑھی جائیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی معذور ہے، مسجد نہیں جا سکتا، تو ہر گھر بھی جو ہے وہ مسجد ہے، وہ گھر میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ نماز تو جو اللہ نے کہا کہ ساری زمین اس کے اوپر حلال کر دے گی، گھروں میں، کہ وہ گھر جو ہیں وہی گھر ہدایت والے ہیں، وہی گھر روشن ہیں، جن گھروں میں کیا ہوتا ہے، صبح اور شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے، صبح اور شام اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے۔ اب اس نور سے، اس چراغ سے جو اللہ کا ہے، اللہ نے جس کی مثال دی ہے، ایک چراغ کی چراغ، ایک تاک کی تاک میں ایک چراغ پڑا ہوا ہے، اور کیا ہم لائٹ لینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس روشنی سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنا چاہتے ہیں؟ ہم فیضیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا قرآن ہمارے پاس ہے۔ یہی وہ چراغ ہے جس چراغ سے ہم روشنی لے کے اپنا راستہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس راستے سے جو ہے وہ کامیابی ہو سکتی ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے وہ گارنٹیاں کر رہے ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں تمہارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پہ چلے گے تو یہ ہے۔ جیسے مثال ہے کہ جو شخص صبح فجر کے وقت اندھیرے میں اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو اللہ اس کی راہ میں اس وقت جو ہے وہ اجالا کرے گا جب اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس وقت اللہ اس کی راہ میں نور بچھائے گا جس وقت اس کے لیے ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اور یہ دن کون سا ہے؟ یہ روز محشر کا دن ہے۔ تو ہم اس چراغوں سے، جو چراغ ہمارے سامنے ہیں، ان چراغوں سے ہم روشنی لے کے کیا ہم اپنا راستہ سیدھا کرتے ہیں، یا ہم ان چراغوں کو دیکھ کے جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں اور ہم اندھوں کی طرح جو ہے وہ اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں؟ مفہوم گہرا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، کہ سمجھ کے جو ہے وہ چلا جائے۔ اور وہ نور اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا نور وہی ہدایت ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کا نور وہی جو ہے وہ اللہ نے فطرت ایمانی ہمارے اندر جو پیدا کر رکھی ہے ہمارے دلوں میں، وہی ہے اللہ کا نور جو ہمیں سیدھی راہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور جس کو چاہے وہی جس کو چاہے اللہ ہی راہ دکھا سکتا ہے اپنے تئیں۔ اور راہ دکھانے کے لیے بھی طلب کا ہونا ضروری ہے، کہ جس کے اندر طلب ہوگی اللہ راہ اسی کو دکھائے گا۔ جس کے اندر اب طلب نہیں تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ لیں، لیکن ان کی مطلوب دنیا تھی، ان کی مطلوب ان کا آخرت نہیں تھی۔ انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں بھی چلے گئے، لیکن وہ صرف دنیا لینے کے لیے آئے تھے، تو ان کو نہ دنیا ملی اور نہ ان کے لیے جو ہے وہ آخرت ملی، تو وہ اس چراغ سے، اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، مشکل الفاظ ہیں اس میں۔ اللہ نور ہے کائنات کا، مثال اس کے نور کی ہے ایک تاک کی، اس میں ہے ایک چراغ، اور چراغ ہے کس میں؟ چراغ ہے ایک قندیل میں، ایک فانوس میں، اور قندیل، فانوس گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، وہ جلتا ہے مبارک زیتون کے درخت کے تیل سے، جس کے نہ کوئی مشرق کی طرف ہے نہ کوئی مغرب کی طرف ہے۔ قریب ہے کہ تیل اس کا جل اٹھے، اور اگرچہ کہ اس کو بھی آگ نے چھوا نہ ہو۔ جیسے ہی قریب گیا، فوراً سے پہلے جو فطرت ایمانی تھی اندر سے جو حرارت جاگی، اور جاگ کے جو ہے اس روشنی کو جو ہے پکڑ لیا ہے۔ نورن علی نور، نور کے اوپر نور، یہدی اللہ
اور وہ ہدایت ہے اللہ کی، امثال للناس سے، مثالیں ہیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور مسجدوں میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے یہ کہ بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے اس کا ان میں، اس کے نام کا ان میں، اور وہ تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمین۔